दिन चढ़ चुका था। गांव के वो लोग जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, सहरा में फातेह हमला आवरों की वापसी के मुंतजिर थे। उन्हें वापस जाता देखते तो वो गांव वापस जाते। बहुत देर हो गई, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, रमेश ने कहा। वो लोग लूट मार कर रहे होंगे, हरदयाल बोला। ऐसा तो नहीं कि वो सब खत्म कर दिए गए हों, पवार ने कहा। क्या बात करते हो, वो सैकड़ों थे, यशवंत ने तड़प कर कहा। वो वहां मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा बाअसर था। पर अपने ठाकुर जी तो शेर हैं, शेर, पवार के लहजे में सताइश थी। कुछ भी हो, अब हमें गांव जाना ही होगा, यशवंत ने कहा। ठाकुर जी को क्या मुंह दिखाएंगे, राजू बोला। बहुत से लोग शर्मिंदा नजर आने लगे। सच है, हमने बहुत बुरा किया, बहुत सी आवाजें उभरी। बुरा हमने नहीं किया, छोटे ठाकुर ने किया है, यशवंत ने भड़कते लहजे में कहा। ठाकुर और छोटा ठाकुर भगवान के दोषी हैं। उन्होंने मंदिर का अपमान किया, शर्म उन्हें आनी चाहिए। अब एक बात तय कर लो, अगर अपने गांव को भगवान के शराब से बचाना है तो हमें अपराधियों को सजा देनी होगी। ठाकुर और छोटा ठाकुर अगर जिंदा हैं तो हम उन्हें खत्म करेंगे। इस पर वहां हलचल मच गई। ठाकुर की सब इज्जत करते थे, वो तो ठाकुर का साथ ना देने पर शर्मिंदा हो रहे थे। इतने बड़े इकदाम की ठाकुर के खिलाफ बगावत की तायीद कैसे कर सकते थे? लेकिन उनके दिलों में ये खौफ बहरहाल था कि अवतार सिंह ने बहुत बुरा किया है और उन पर भगवान का शराब आकर रहेगा। वो दो दिली का शिकार हो रहे थे। यशवंत ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। वो धर्म के हवाले से उन्हें उकसाता रहा। फिर उसने कहा, और सोचो, ठाकुरों के खत्म होने के बाद जो जमीन जिसके पास है वो उसकी होगी, वो मालिक होगा उस जमीन का। जमीन का ख्वाब बहुत बड़ा था, सबकी वफादारी डोल गई और ठाकुर धर्म का शुरू ही से कच्चा था, यशवंत ने नफरत आमेज लहजे में कहा। सोचो, हम सबसे ज्यादा वो उस मुस्ले जमालदीन की इज्जत करता था, उसे बराबरी का दर्जा देता था। उसके बेटे को ये सब कुछ तो करना ही था। खासी बहसो तमहीज के बाद बिलाखिर सब कायल हो ही गए। यशवंत जानता था कि इनमें से बहुत से ठाकुर के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकेंगे, लेकिन कुछ लोग तो उसका साथ बहरहाल देंगे। उसे यकीन था कि अव्वल तो ठाकुर जिंदा ही नहीं होगा, और हुआ भी तो उसके साथ दो चार लोग ही होंगे। वो गांव की तरफ चलने का इरादा ही कर रहे थे कि रमेश ने कहा, मेरा ख्याल है समय निकल चुका, अब तो भगवान का शराब ही झेलना होगा। क्या मतलब, यशवंत ने पूछा। आसमान को देख लो। उन्होंने देखा। आसमान सुर्ख हो रहा था और हवा साकित थी। मेरे पिताजी ने जो निशानियां बताई थीं, उनके मुताबिक ये सुर्ख आंधी है। अब कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। रमेश की आवाज लरज रही थी। चलो, गांव की तरफ चलो, अपने घरों तक तो पहुंचो, और मौका मिले तो ठाकुर को खत्म कर दो, शराब टल जाएगा। वो गांव की तरफ चल दिए। अवतार सिंह कंधे से बैग लटकाए तेज कदमों से बढ़ रहा था। उसे परेशानी भी थी और तशवीश भी कि गांव के बाहर जमीनों पर कोई काम करता नहीं दिखाई दे रहा था। ये गैर मामूली बात थी। वो गांव की हद में दाखिल हुआ तो उसकी तशवीश और बढ़ गई। वहां हर तरफ सन्नाटा था, जिंदगी के आसार ही नहीं थे। फिर उसकी नजर फजा में चकराती हुई चीलों पर पड़ी, और वो जगह वो थी जहां उसके अंदाजे के मुताबिक हवेली थी। अवतार सिंह का दिल चाह रहा था कि पहले अम्मा के पास जाए और उन्हें वो चादर दे जो वो उनके लिए जयपुर से लाया था, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसका दिल अंदेशों से बोझल हो गया था। कोई नामालूम हिस्स उसे बता रही थी कि गांव में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इस एहसास के साथ उसके कदम तेज हो गए। उसका रुख हवेली की तरफ था। हवेली नजर आई तो उसका दिल गोया उछलकर हलक में आ गया। फाटक के सामने लाशें ही लाशें थीं। अब वो तकरीबन भाग रहा था, लाशों को फलांगते हुए। वो उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सब उसके लिए अजनबी थे। फिर उसे उनमें एक जानी पहचानी लाश नजर आई, सुंदर दास की लाश। वो फाटक से गुजरा, अहाता भी लाशों से अटा पड़ा था। अब भागना मुमकिन नहीं था। लाशों के इस ढेर में उसे शनासा चेहरे भी नजर आ रहे थे। फिर एक लाश देखकर वो तड़प उठा। उसके हलक से चीख निकली, वीर जी! और वो घुटनों के बल बैठ गया। वीर जी, वीर जी! वो उसे हिला रहा था।
لیکن وصال دین کے سینے میں بہت گہرا زخم تھا۔ خون اب جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ مر چکا ہے اسے ٹٹولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لگتا تھا وقت ٹھہر گیا ہے۔ وہ وصال دین کا سر اپنے زانوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ویر جی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑا رہا تھا اور اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر ایک چیل نیچے آ کر جھپٹی تو وہ چونکا۔ اس نے بڑی نرمی اور آہستگی سے وصال دین کا سر زمین پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ویر جی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور اسے جلد سے جلد دوسروں کی خبر لینی ہے۔ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اسے کئی جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ وہ سب مر چکے تھے اور ان میں چاچا جمال دین بھی تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ حویلی کے اندر کی صورتحال جاننے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ حویلی کا صدر دروازہ کھلا تھا۔ عین دروازے پر اندر کی جانب 2 لاشیں پڑی تھیں۔ وہ انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن اندر کے منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ سامنے دیوار سے ٹک کر پتا جی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے خون کا چھوٹا سا تالاب تھا۔ ان کے قریب ہی مولوی برکت علی اور چاچا کیدار ناتھ تھے۔ وہ دونوں مر چکے تھے۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑا وہ منظر دیکھتا رہا۔ اس وقت بس ایک ہی بات اچھی لگ رہی تھی، پتا جی زندہ تھے۔ ان کے سینے کا زیر و بم ان کی زندگی کا ثبوت تھا۔ ان کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں اور وہ غشی کی حالت میں تھے۔ پتا جی، اس نے انہیں پکارا۔ اپنی آواز خود بھی اسے اجنبی لگی۔ ٹھاکر نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ہونٹ لرزے، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ اوتار سنگھ نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور اس کی طرف لپکا۔ ٹھاکر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے نیم جاں ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، باہیں پھیلائیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ بے جان ہو کر پہلو سے جا ملے۔ اوتار سنگھ نے اسے لپٹا لیا۔ یہ سب کیا ہو گیا پتا جی؟ ٹھاکر کے ہونٹ ہلے، کمزور سی آواز ابھری، لفظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ وہ جے پور والے۔ اوتار سنگھ کو بات سمجھنے کے لیے کسی دانش کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب سمجھ گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے پتا جی؟ ٹھاکر نے نقاہت سے سر ہلایا۔ سر کی وہ جنبش اس کی ناتوانی کی گواہ تھی۔ اس نے اشارے سے کان قریب لانے کو کہا۔ اوتار سنگھ کان اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ میں بس تمہارے زندہ۔ ٹھاکر سے جملہ پورا نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے بہت باتیں، پرنتو سمے نہیں۔ بولیں پتا جی۔ تہ خانے تمہارا سب، دہلی جا پڑھو، یہاں نہیں۔ ٹھاکر اٹک اٹک کر کہے جا رہا تھا۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا۔ سچ کہنا، بت تم نے توڑے۔ اوتار سنگھ صرف ایک لمحے جھجکا، پھر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی پتا جی۔ ٹھاکر کی آنکھیں چمکیں، پھر بڑی کوشش کر کے اس نے اوتار سنگھ کا ماتھا چوم لیا۔ اب میں سکون مر۔ ٹھاکر ہانپنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ بولا، بڑی بات تم سے سمے نہیں، جلانا نہیں، دفن کرنا۔ اتنا تو اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ پتا جی اسے کوئی بڑی اور اہم بات بتانا چاہتے تھے، لیکن ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بات کی بات میں تھوڑی الجھن تھی۔ شاید وہ چاچا جمال دین اور ویر جی کے بارے میں کہہ رہے تھے، شاید نہیں، یقیناً یہی بات ہے۔ اسی لمحے ٹھاکر کی نظریں باہر آسمان پر پڑیں۔ اس کی نگاہوں میں چوکنا پن آ گیا۔ اوتا، لال آندھی، سب ختم، تم جاؤ، میرا حکم، جاؤ۔ لفظ اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ گئے۔ تہ خانہ چھوڑ جاؤ، میرا حکم۔ اب اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بے تابی اور تحکم تھا۔ مت رکو، جاؤ۔ میں جاؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کا حکم مانوں گا، اوتار سنگھ نے کہا۔ ٹھاکر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے۔ پھر ایک جھٹکا لگا
اور سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اوتار سنگھ پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ٹھاکر مر چکا تھا، اب اوتار سنگھ کو صرف اس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ اس نے باپ کے پاؤں چھوئے، پھر اٹھا اور مولوی صاحب کے پاؤں چھوئے۔ آپ سے تو مجھے بہت کچھ سیکھنا سمجھنا تھا، وہ بڑبڑایا۔ جانے سے پہلے وہ ٹھاکر کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کلمہ پڑھتا رہا، جیسے اسے پاک کر رہا ہو۔ پھر وہ نکل آیا۔ باہر ہوا بند تھی، ہر طرف خوفناک سکوت تھا اور آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا پتا جی نے کہا تھا لال آندھی، اور انہوں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تہخانے جا کر کچھ رقم لے لے، لیکن پتا جی کا آخری حکم ماننا زیادہ ضروری تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اچانک اسے اماں کا خیال آیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اماں سے ملے بغیر چلا جائے، بلکہ وہ اماں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے اپنا رخ ویر جی کے گھر کی طرف کر لیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ اماں ایک پوٹلی ہاتھ میں لیے دروازے پر کھڑی ہیں۔ وہ جا کر ان سے لپٹ گیا۔ اماں، چاچا اور ویر جی، مجھے پتا ہے وہ شہید ہو گئے۔ حمیدہ کے لہجے میں طمانینت اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے نرمی سے اوتار سنگھ کو خود سے علیحدہ کیا۔ وقت نہیں ہے بیٹے، تمہیں فوراً یہاں سے نکل جانا ہے۔ اوتار سنگھ کو حیرت ہوئی، اماں بھی وہی کہہ رہی تھیں جو پتا جی نے کہا تھا۔ یہ پوٹلی لو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، لال آندھی آ رہی ہے۔ اوتار سنگھ نے پوٹلی لی۔ اس میں کیا ہے اماں؟ شہر پہنچ کر دیکھ لینا، وقت ضائع نہ کرو، جاؤ، چلے جاؤ۔ اماں، میں تو تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جا سکتی بیٹے۔ تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اوتار سنگھ بچوں کی طرح مچل گیا۔ اب تمہارے سوا کون بچا ہے میرا؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دیکھ اوتار سنگھ، میری بات غور سے سن، تجھے شہر جانا ہے اور پڑھائی پوری کیے بغیر واپس نہ آنا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ حمیدہ کے لہجے میں اوتار سنگھ کے لیے سختی اور تحکم تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں اماں؟ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ اللہ کی جو مرضی، بندے کا کام تو صرف قبول کرنا ہے۔ حمیدہ کا لہجہ اور سخت تھا۔ اور تو سدا کا فرما بردار ہے، میری بات کیوں نہیں مانتا؟ میں ماں ہوں تیری، اور پہلی بار تجھے حکم دے رہی ہوں۔ حمیدہ کی یہ بات سن کر اوتار سنگھ مکھن کی طرح پگھل گیا۔ میں مانوں گا اماں، ضرور مانوں گا۔ وقت نہیں ہے، تجھے یہاں سے بھاگنا ہے، یہاں آفت آنے والی ہے۔ تو اماں میں نہیں جا سکتی اوتار سنگھ، یہاں تیری کچھ امانتیں ہیں، ان کی رکھوالی کرنی ہے مجھے۔ یہ میرا وعدہ ہے، تو جب بھی واپس آئے گا میں انشاءاللہ تجھے یہاں ملوں گی، تیری امانتیں تجھے دوں گی۔ میرا رب مجھے امانت واپس دیے بغیر نہیں مرنے دے گا۔ اب تو جا۔ اور اوتار سنگھ کے دل کو جیسے قرار آ گیا، وہ حمیدہ سے لپٹ گیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں۔ حمیدہ نے اسے ذرا ہٹایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ جا بیٹا، رب راکھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب بھاگ کر جانا، اور جب تک طاقت ہو بھاگتے رہنا، رکنا نہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جو اوتار سنگھ کو اس کے کہنے پر لفظ بہ لفظ عمل کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا، لیکن پلٹ پلٹ کر اماں کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی وہیں کھڑی تھیں۔ پھر وہ مڑا اور اماں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ وہ دوڑتا رہا۔ اچانک اسے تبدیلی کا احساس ہوا۔ پہلے ہوا بالکل بند تھی اور فضا پر خوفناک سکوت طاری تھا، مگر اب ہوا کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ ہوا چل رہی ہے اور ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسا بس لگتا تھا۔ ہوا چلتی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا، مگر اب بھاگنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ منہ کھول کر پھیپھڑوں میں ہوا کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہاں تو ہوا جیسے تھی ہی نہیں، سینے میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور سانس لینے کی کوشش کرتا رہا۔ ہوا کی سنسناہٹ اب شور میں تبدیل ہو گئی تھی، اور وہ شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اوتار سنگھ حیران تھا کہ اس سے تو سانس بھی نہیں لی جا رہی ہے۔ ہوا ہے کہاں؟
اور ہوا نہیں تو ہوا کا یہ شور کیسا ہے؟ بیٹھے بیٹھے اس نے پلٹ کر دیکھا اور دہل کر رہ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ اس لمحے کے بعد وہ اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا تیز دوڑا ہے اور اتنا دور نکل آیا ہے۔ گاؤں کے تو آثار بھی نہیں تھے۔ وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب وہ اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ گاؤں وہاں ہے اور اوپر آسمان پر، جہاں اس کے اندازے کے مطابق اس کا گاؤں تھا۔ گاؤں سے 20 گنا بڑے حجم کا ایک سرخ بگولا دھیرے دھیرے گھومتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ زمین سے بس کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اسے اماں کی بات یاد آئی۔ اماں نے کہا تھا رکنا نہیں، چلتے رہنا۔ وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ اگرچہ ایک قدم اٹھانا بھی 2 بھر ہو رہا تھا، وہ اٹھا اور آگے بڑھتا رہا۔ ہوا کی سنسناہٹ اب مہیب شور میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر اچانک وہ شور ایک دھماکے میں تبدیل ہو گیا۔ اس لمحے اس کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں دیکھنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آسمان سے جیسے خشک خون برس رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بھر گیا۔ اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دیر تک وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوا۔ چند لمحوں میں اسے احساس ہوا کہ آسمان سے ریت برس رہی ہے اور وہ دب رہا ہے۔ وحشت اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اماں نے کہا تھا یہاں آفت آنے والی ہے، اور اماں نے کہا تھا اب بھاگ کر جانا اور جب تک طاقت ہو بھاگتے رہنا، رکنا نہیں۔ اب اس کی سمجھ میں اماں کی کہی ہوئی ہر بات کی اہمیت آ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر وہ بیٹھا رہا تو زندہ ریت میں دفن ہو جائے گا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لگتا تھا کہ ریت نے اسے جکڑ لیا ہے۔ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بے بسی کے احساس نے اسے شل کر کے رکھ دیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور سانس کے ساتھ ریت اندر جا رہی تھی۔ دم گھٹنے لگا تھا اور سانس لینا ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب وہ بچ نہیں سکتا۔ اچانک اس بے بسی میں بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر کلمہ مچلا، لا الہ الا اللہ، اور جیسے ریت نے اسے اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سرخ ریت کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا اور ایسے میں سمت کا احساس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسے اتنا خیال تھا کہ اسے ہوا کی مخالف سمت میں چلنا ہے۔ ہوا کے ساتھ ہوا کے رخ پر جائے گا تو ریت میں دفن ہونا مقدر بن جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اندھا دھند ہوا سے لڑتا آگے بڑھتا رہا۔ کلمہ زبان سے ادا کرنے کی تو اس میں طاقت نہیں تھی، البتہ دل میں وہ اسے پڑھے جا رہا تھا، اور آگے بڑھتا ہوا ہر قدم اذیت ناک تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ شور اور ہوا کا دباؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، مگر اب بھی وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر بھی وہ بڑھتا رہا۔ ہر قدم پر کم ہوتے شور اور ہوا کے دباؤ نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ عافیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر اچانک فضا پرسکون ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اماں کی دی ہوئی پوٹلی ہے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ آنکھیں مسل رہا تھا۔ بالآخر دھندلا دھندلا سہی اسے کچھ نظر آنے لگا۔ وہ سڑک کے قریب تھا اور دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑھا۔ سڑک کے کنارے پہنچ کر اس نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ اسے یاد نہیں کہ وہ گھر کیسے پہنچا، اور وہ گھر پہنچا تو رگھو اور رنجنا پریشان ہو گئے۔ اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کا سر اور تمام کپڑے سرخ ریت سے اٹے ہوئے تھے اور وہ ایک پوٹلی کو سینے سے دبوچے ہوئے تھا۔ رنجنا نے نیچے جا کر بتایا تو بہادر علی اور چھمن بوا اوپر آ گئے۔ انہوں نے گیلے کپڑے سے اس کا سر اور چہرہ صاف کیا۔ بخار بہت تیز تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے بدلتے رہے۔ صبح کاذب کے وقت اس کا بخار اتر گیا، پھر وہ بے خبر ہو گیا۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ رنجنا اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، مگر فوراً ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ رنجنا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کا بہت برا حال تھا مالک، ساری رات بخار رہا ہے۔ اوتار سنگھ کو اچانک سب یاد آ گیا۔ وہ خواب تھا یا… اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنے کپڑوں پر اور بستر پر سرخ ریت نظر آئی۔ وہ گھبرا کر بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔
تو وہ خواب نہیں تھا، خوفناک حقیقت تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میرے پاس ایک پوٹلی تھی، وہ بولا۔ ہاں مالک، میں نے رکھ دی ہے سنبھال کر، ابھی لاتی ہوں۔ رنجنا اٹھی رہی تھی کہ باہر سے کسی نسوانی آواز نے پکارا، رنجنا، او رنجنا۔ ارے نیچے والی بیگم صاحبہ ہیں۔ رنجنا باہر لپکی۔ اوتار سنگھ اب سوچ رہا تھا کہ پوچھنے والوں کو کیا بتائے گا اور کس حد تک بتانا مناسب ہوگا۔ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ پوری حقیقت بتانا بے حد خطرناک ہے۔ سوال یہ تھا کہ جو کچھ وہ چھپائے گا وہ بتانے کے لیے اور بہت لوگ بھی تو موجود ہیں، تب کیا ہوگا؟ وہ ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ رنجنا پوٹلی لیے اندر آئی۔ یہ لیجئے چھوٹے ٹھاکر۔ اس نے اماں کی دی ہوئی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ اور وہ نیچے والی بیگم صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اوتار سنگھ گھبرا گیا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ کہیں انہیں… جی ماں جی، ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں بیٹا۔ دروازے کی اوٹ سے شفیق نسوانی آواز سنائی دی۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس دکھ کی بات کر رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنا سب کچھ کھو کر آئے ہو، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں۔ یہ دکھ بہت بڑا ہے، مگر بیٹے اللہ صبر بھی دیتا ہے آدمی کو، تمہیں بھی صبر آ جائے گا۔ دیکھو بیٹے، اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ تم زندہ سلامت بچ کر نکل آئے۔ اب اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور ہم سے کوئی تکلف نہ کرنا۔ سمجھ لینا کہ ان لوگوں کے بدلے میں ہم لوگ تمہیں مل گئے ہیں۔ اوتار سنگھ حیران تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ اخبار میں چھپا ہے۔ ٹھاکروں کی گڑھی تھا نا تمہارے گاؤں کا نام؟ جی ہاں۔ وہ اور اس علاقے کے 10 گاؤں سرخ آندھی نے تباہ کر ڈالے، لوگ زندہ دفن ہو گئے، کسی گاؤں کا نشان تک نہیں رہا۔ اوتار سنگھ کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ وہ کیا چھپائے گا؟ سب کچھ ساری دنیا کو معلوم ہو گیا۔ اخبار ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے کہا۔ جی۔ رنجنا، یہ اخبار چھوٹے ٹھاکر کو دے دو۔ رنجنا گئی اور اس نے اخبار لا کر اوتار سنگھ کو دیا۔ اور بیٹے، جو کچھ میں نے کہا ہے رسمن نہیں کہا ہے، یہ گھر تمہارا گھر ہے اور ہم سب لوگ تمہارا خاندان۔ اب میں چلتی ہوں۔ اوتار سنگھ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ کتنی پیاری، نرم دل اور درد مند خاتون ہے یہ نیچے والی، اس نے سوچا۔ پھر وہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرخ آندھی اور اس کی تباہی کی خبر اخبار کے پہلے صفحے پر چھپی تھی۔ اخبار کے مطابق 11 گاؤں ریت کے نیچے دفن ہو گئے تھے، لیکن پورا اخبار چھاننے پر بھی اسے جے پور کے بارے میں کوئی خبر نظر نہیں آئی۔ نہ ہی کوئی ایسی خبر تھی کہ جے پور سے لوگوں کی بھاری تعداد ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ کرنے گئی تھی۔ معاملہ کیسے دبا ہوا ہے، یہ اوتار سنگھ کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اس نے ایک بات سمجھ لی، قدرت اس معاملے کو راز رکھنا چاہتی ہے تو اسے بھی زبان کھولنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور اماں کی دی ہوئی پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پوٹلی کھول کر وہ حیران رہ گیا۔ اس میں بہت سارے روپے تھے اور ان کے نیچے بہت بھاری سونے کے زیورات۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ حویلی سے خالی ہاتھ نکلا تھا اور اماں گھر کے دروازے پر یہ سب کچھ لیے اس کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ پردیس میں وہ مفلسی سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس نے ایک بار پھر رقم کو اور زیورات کو دیکھا۔ وہ اتنا کچھ تھا کہ ساری زندگی عیش سے گزاری جا سکتی تھی۔ سانحہ جتنا بڑا ہو اس کا اثر اتنی ہی دیر تک رہتا ہے۔ یہاں سانحہ بہت بڑا تھا لیکن اس حد تک افسانوی تھا کہ ثبوت اور شواہد کی موجودگی کے باوجود بار بار محض ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگتا تھا، مگر پھر ثبوت سامنے آتے اور وہ حقیقت نظر آنے لگتا۔ چند روز وقت کے ساتھ اس آنکھ مچولی میں گزرے تو اوتار سنگھ نے تسلیم کر لیا کہ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ لیکن جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ وہ کھو چکا تھا، اسے قبول کرنے کے لیے اور وقت درکار تھا۔ آدمی بڑے المیوں کو بتدریج قبول نہ کرے تو پاگل ہی ہو جائے۔ چوتھے دن اوتار سنگھ مولوی برکت علی کے گھر گیا۔ مولوی صاحب کا بڑا لڑکا اس کا ہم عمر ہی تھا۔ اوتار سنگھ چلا تو گیا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہنا کیا ہے اور بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔
میرا نام اوتار سنگھ ہے، اس نے کہا۔ جی، بابا آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کی۔ بس ان کی محبت ہے۔ لیکن بابا تو آپ کے گاؤں گئے ہیں، کہہ رہے تھے چھٹیوں میں آپ کو پڑھانا ہے۔ لڑکے کے لہجے میں الجھن تھی۔ آپ گاؤں نہیں گئے؟ میں گیا تھا، 3 دن پہلے واپس آیا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد اٹک اٹک کر بولا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہوں۔ لڑکے کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے کہا کچھ نہیں۔ سوالیہ نظروں سے اوتار سنگھ کو تکتا رہا۔ اوتار سنگھ اس مرحلے سے خوفزدہ تھا۔ یہ نئی ذمہ داری اس کے لیے بالکل نئی اور بہت بڑی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑا، جبکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر یہ چیز اس کی فطرت میں تھی کہ وہ ذمہ داری سے منہ موڑنے والا نہیں تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہنے کے لیے حوصلہ مجتمع کرتا رہا، لیکن ایک نوجوان لڑکے کو یہ بتانا کہ اس کا باپ مر چکا ہے آسان کام نہیں تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ اس وقت کے لیے وہ اخبار ساتھ لایا تھا۔ اس نے لڑکے کی طرف اخبار بڑھا دیا۔ لڑکا اب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اخبار کی طرف دیکھنے کا اسے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ خبر پڑھیں، سرخ آندھی والی، اوتار سنگھ نے اشارہ کیا۔ لڑکے نے اخبار کھولا اور خبر پڑھنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھا کر اوتار سنگھ کو دیکھا۔ کوئی بھی نہیں بچا۔ اخبار میں تو یہی لکھا ہے، 11 گاؤں یوں ختم ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ لیکن آپ… اوتار سنگھ سمجھ گیا کہ لڑکا اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب اسے محتاط رہنا تھا۔ وہ پوری حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ آندھی آنے سے پہلے وہ حویلی پہنچا تھا تو مولوی صاحب شہید ہو چکے تھے اور انہیں گولی لگی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں گیا بھی تھا۔ میں تاج محل دیکھنے آگرہ چلا گیا تھا، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اوپر والے کو میری زندگی منظور تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی آنکھیں بھیگنے لگیں، لیکن اس کی آنکھیں چھلکی نہیں، وہ ضبط کر رہا تھا۔ اس نے نارمل سے بلند آواز میں کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ جملہ عربی میں تھا۔ اوتار سنگھ کی مشق نہیں تھی، ورنہ وہ عربی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سنا، ذہن میں دہرایا اور ترجمہ کرنے لگا۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ مسحور ہو کر رہ گیا۔ یہ کیسا صبر دینے والا جملہ ہے۔ لڑکے نے اسے چونکا دیا۔ میں امی کو یہ خبر کیسے سناؤں گا؟ اوتار سنگھ کو جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس وقت اندر کی جانب کھلنے والے دروازے سے نسوانی آواز سنائی دی، صادق علی، ذرا یہاں آئیے، میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکے نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور دروازے سے اندر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ٹرے پر شربت کا ایک جگ اور 2 گلاس تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور دونوں گلاسوں میں شربت انڈیلا۔ پھر اس نے ایک گلاس اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ اوتار سنگھ بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ یہاں ایک بری خبر لے کر آیا تھا، بلکہ ایک طرح سے وہ مولوی صاحب کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اگر وہ مولوی صاحب کو ساتھ لے کر گیا ہوتا تو… یہ میں نہیں پی سکوں گا۔ دیکھیں، آپ مہمان ہیں اور امی کو ابھی کچھ معلوم نہیں۔ صادق علی کے لہجے میں التجا تھی۔ میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اوتار سنگھ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ دیکھیں، میں بھی تو پی رہا ہوں۔ لڑکے نے گلاس اٹھایا اور شربت کا ایک گھونٹ لیا۔ بابا کہتے تھے، موت اللہ کا حکم ہے، وہ تو مقررہ وقت پر اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر آتی ہے۔ آدمی نہ ایک پل زیادہ جی سکتا ہے، نہ ایک پل کم۔ اوتار سنگھ نے جیسے تیسے وہ شربت پی لیا۔ اب مجھے امی کو بتانا ہے، لڑکے نے کہا۔ آپ یہ اخبار مجھے دیں گے؟ لڑکا بھی اسی کی طرح دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے اخبار اسے دے دیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ پھر لڑکا واپس آ گیا اور اس نے اخبار اسے دے دیا۔ اسی لمحے دروازے کے اس طرف سے نسوانی آواز نے کہا، بیٹے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے یہ خبر ہم تک پہنچائی، ورنہ نہ جانے کب تک ہم بے خبر رہتے۔ اوتار سنگھ کو حیرت ہوئی۔ ہندوؤں میں ہوتا تو اسے منحوس قرار دیا جاتا، یہاں شکریہ ادا کیا جا رہا تھا۔
خالہ، مولوی صاحب میرے لیے پتا سامان تھے، ان کا اس طرح سے جانا میرے لیے ذاتی نقصان ہے، لیکن آپ کا نقصان تو بہت بڑا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کو خوش دلی سے مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ اوتار سنگھ نے جیب سے 200 روپے نکالے اور صادق علی کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ صادق علی نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا۔ یہ مولوی صاحب کی فیس ہے، اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ دروازے کے اس طرف سے مولوی صاحب کی بیوہ نے کہا، ایسا نہ کہیں، میں ہر ماہ یہ رقم آپ کو دے کر جاؤں گا۔ یہ میرے پتا جی اور مولوی صاحب کے درمیان معاہدہ تھا، آپ یہ نہیں لیں گے تو میرے پتا جی کی آتما ہمیشہ بے چین رہے گی۔ چند لمحوں کی ہچکچاہٹ آمیز خاموشی کے بعد خاتون نے بیٹے کو پکارا، صادق علی، رقم لے لو بیٹے، اور بیٹے اوتار سنگھ، تمہارا شکریہ۔ میرے خاوند تمہارا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے تمہارے لیے، اب وہ نہیں تو ہم سب تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اوتار سنگھ وہاں سے نکلا تو اس کے سینے سے بہت بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ بعد میں اوتار سنگھ ہمیشہ سوچتا رہا کہ مولوی صاحب کے گھر جانا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ وہ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آیا تھا، وہاں سے اسے زندگی اور موت کا واضح تصور ملا تھا، اور صبر کا جو عملی مظاہرہ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے لیے مشعل راہ بن گیا تھا، ورنہ شاید وہ صبر نہ کر پاتا۔ امتحان کا نتیجہ آنے تک چھٹیاں تھیں، اس دوران وہ صرف سوچتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ واقعات کس طرح پیش آئے ہوں گے، انہیں ترتیب دینے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ٹھاکروں کی گڑھی میں اس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ دیکھا تھا، لیکن اسے سمجھنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ وہ سب کچھ یاد کر کے سمجھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے گاؤں کی ویرانی دیکھی تھی۔ دن کے وقت ٹھاکروں کی گڑھی میں کھیت سنسان تھے، ان میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہاں غیر معمولی صورتحال ہے۔ پھر وہ بڑھا تو حویلی کے پھاٹک کے سامنے اسے لاشیں دکھائی دیں۔ ان میں صرف ایک لاش جانی پہچانی تھی، سندر داس کی لاش۔ پھر وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ احاطہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں اسے ویر جی، چاچا جمال دی اور کئی شناساؤں کی لاشیں نظر آئیں۔ اسے حویلی کا منظر یاد آیا۔ صدر دروازے پر 2 اجنبیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہیں یقیناً پتا جی نے شوٹ کیا تھا، اور پتا جی زخمی تھے لیکن زندہ تھے۔ انہوں نے اس سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو بھی کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ پتا جی کی پشت پر بائیں کندھے کے نیچے گولی لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان پر گولی پیچھے سے چلائی گئی تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ گولی کسی دشمن کی طرف سے نہیں بلکہ کسی دوست کی طرف سے آئی تھی، اور وہاں صرف 2 افراد ایسے تھے جو پتا جی پر گولی چلا سکتے تھے، چاچا کیدار ناتھ اور مولوی صاحب۔ کیدار ناتھ کے ہاتھ میں تمنچا تھا جبکہ مولوی صاحب کے ہاتھ خالی تھے۔ اب اوتار سنگھ کے لیے اصل صورتحال کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ کیدار ناتھ کو اس نے کبھی پسند نہیں کیا تھا، کبھی اسے دوستوں میں شمار نہیں کیا تھا، وہ اسے کبھی قابل اعتبار نہیں لگا تھا۔ اس نے پتا جی پر پیچھے سے وار کیا ہوگا، مولوی صاحب کی مداخلت کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہوا ہوگا، اور یوں مولوی صاحب پتا جی پر قربان ہو گئے ہوں گے، اور پتا جی نے کیدار ناتھ کو شوٹ کیا ہوگا۔ اب وہ پتا جی کے ساتھ گزارے ہوئے آخری لمحوں کو پھر سے جی رہا تھا۔ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ جے پور والوں نے حملہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ صرف قیاس آرائی ہی کر سکتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جے پور والوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ٹھاکروں کی گڑھی سے ہے، جبکہ جے پور میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ چونکا، نہیں، جے پور میں کوئی مجھے جانتا تھا، اسی نے بتایا ہوگا۔ وہ ارجن تھا، اس کا اسکول کا دوست۔ اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ارجن کس طرح اس معاملے میں ملوث ہوا ہوگا، اور کیسے اس نے ٹھاکروں کی گڑھی کا پتہ بتایا ہوگا۔ بہرحال جس طرح بھی ہوا ہو، یہی ہوا ہوگا۔ جے پور سے مشتعل لوگوں کا لشکر گاؤں پر حملہ کرنے گیا ہوگا۔ اوتار سنگھ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ گاؤں کے تمام لوگوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور وہ گاؤں میں بھی نہیں تھے، تو شاید وہ گاؤں چھوڑ گئے ہوں گے۔ البتہ پتا جی کے وفاداروں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور وہ ان پر قربان ہو گئے تھے، اور پتا جی، وہ ایک اپنے ہی کی مکاری کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹھاکر کے ساتھ گزرے ہوئے وہ آخری لمحے اوتار سنگھ کی یادداشت پر پوری ترتیب اور صحت کے ساتھ نقش ہو گئے تھے۔ وہ ان کی ٹوٹی ہوئی باتیں جوڑ کر
पूरी तरह समझ सकता था। पिताजी ने उससे कहा था कि बस वो उससे मिलने, उसे देखने के लिए जिंदा थे, वो जिएंगे नहीं। और उन्होंने कहा था कि उन्हें उससे बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन ना उनके पास वक्त है ना ताकत। फिर उन्होंने कहा कि तहखाने में जो कुछ है वो उसका है और वो चाहते हैं कि वो दिल्ली जाकर पढ़े, गांव में ना रुके, वहां ना रहे। ये अलग बात कि आसमान की सुर्खी देखकर उन्होंने उससे इसरार किया कि वो तहखाने के माल को भूल जाए और जान बचाकर निकल ले, वक्त कम है। उन्होंने कहा, रुको मत, चले जाओ। और उनकी बात दुरुस्त साबित हुई थी। वो फौरी तौर पर निकला, तब भी बामुश्किल बचा था। फिर ठाकुर ने उससे पूछा था कि क्या जयपुर में बुत वाकई उसने तोड़े हैं। अवतार सिंह को याद था कि वो लम्हा उसके लिए बड़ी आजमाइश का था। वो झिझका था, उसे डर था कि वो सच बोलेगा तो मरते हुए बाप को तकलीफ पहुंचाएगा, पिताजी को सदमा होगा। लेकिन आखिर उसने सच बोलने का फैसला किया। लेकिन उसके एतराफ पर पिताजी का रद्द अमल उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। वो खुश हुए थे और उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली थी। ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये बात सिर्फ पिताजी ही बता सकते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं, तो ये बात अब उसे कभी मालूम नहीं हो सकेगी। बहरहाल ये तय था कि उसके बुत तोड़ने पर पिताजी खफा नहीं थे बल्कि खुश थे। उसके बाद पिताजी ने कहा था कि वो उसे एक बड़ी बात बताना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। वो बड़ी बात भी अब उसे कभी मालूम नहीं हो सकती थी। फिर पिताजी ने एक मुबहम बात कही थी, जलाना नहीं, दफन करना। अब ये बात वो अपने लिए तो नहीं कह सकते थे। उसने यही नतीजा निकाला था कि वो वीर जी और चाचा जमालदीन के बारे में कह रहे होंगे। फिर उन्होंने लाल आंधी के आसार देखकर उसे फौरन जाने का हुक्म दिया था। फिर मरने से पहले आखिरी लम्हे में उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। उस लम्हे वो पिताजी को बहुत गौर से देख रहा था। उनके होंठों की वो जुम्बिश उसे जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो जानता हो कि वो क्या कह रहे हैं। और होंठों की वो जुम्बिश उसकी यादाश्त पर नक्श हो गई थी। इस वक्त भी वो चश्मे तसव्वुर से देखता तो उसे हिलते हुए वो होंठ नजर आ जाते। और फिर पिताजी को एक झटका लगा था और सब कुछ खत्म हो गया था। पिताजी मर गए थे और अम्मा उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने पहली बार माँ बनकर उसे हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था, तुझे शहर जाना है और पढ़ाई पूरी किए बगैर वापस नहीं आना है। और उन्होंने कहा था कि वो उसकी अमानतों की रखवाली करेंगी और उन्होंने वादा किया था कि वो जब भी वापस आएगा वो उसे मिलेंगी और उसकी अमानतें उसे वापस देंगी। उन्होंने कहा था, मेरा रब अमानत वापस किए बगैर मुझे मरने नहीं देगा। और अब खबर छपी थी कि 11 गांव सफाई हस्ती से मिट गए। अम्मा कैसे बच सकती हैं? तो अम्मा का वादा, कुछ भी हो, उसने सोचा, मुझे अम्मा से किया हुआ वादा निभाना होगा। पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। मगर गांव है कहाँ? गांव न सही, मगर मैं जाऊंगा तो सही, ये देखने कि अम्मा वादा पूरा करती हैं या नहीं। उन लम्हों से दोबारा गुजरने के बाद अवतार सिंह की समझ में आ गया कि उसका सब कुछ खो गया है। एक ही हल्ले में मोहब्बत करने वाला बाप, चाचा जमालदीन, जिसने उसे मोहब्बत का पहला सबक सिखाया था। छोटे ठाकुर, जिससे मोहब्बत करें, उस पर कभी जाहिर न होने दें कि अब आपको उससे मोहब्बत नहीं रही है। कुछ छिन जाने का दुख बुरा होता है। विसालदीन दुनिया की वो वाहिद हस्ती था जिसे वो भाई समझता था। और मौलवी साहब, जिनसे वो अरबी पढ़ता था, उसने सोचा था कि वो उनसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करेगा। और अम्मा, जिन्होंने उससे वादा किया कि वो वापसी पर उसे ज़रूर मिलेंगी, लेकिन जहां वो थीं वहां से मीलों तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। वो सब लोग उसकी जिंदगी का महवर व मरकज थे, जिंदगी की रौनक थे, और वो सब के सब बैक वक्त उससे छिन गए थे। ये सोचकर उसके अंदर गम की ऐसी मुहिब मौज उठी कि उसे लगा कि उसका दिल धड़कना छोड़ देगा। सीना चटकने लगा था। उसे लगा था कि वो अंदर से पिघल रहा है, सियाल में तब्दील हो रहा है और जरा सी देर में अपनी आंखों से बहकर खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि इससे पहले ही आंखें न बह गई हों। और ऐसा हो जाता क्योंकि वो पहाड़ जैसा गम था, उसके वजूद उसकी ताकत से बहुत बड़ा।
مگر اسی لمحے اس کی سماعت میں مولوی صاحب کے بیٹے کی آواز گونجی۔ بابا کہتے تھے موت اللہ کا حکم ہے، وہ تو مقررہ وقت پر اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر آتی ہے۔ آدمی نہ ایک پل زیادہ جی سکتا ہے نہ کم، اور اس کے اندر پگھلنے کا وہ عمل رک گیا۔ ارے ہر کوئی اپنے مقررہ وقت پر گیا، اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر، اور یہ تو اس نے ماں کے دیہانت پر ہی سمجھ لیا تھا کہ اوپر والا صبر نہ دے تو آدمی کسی اپنے کے مرنے کا غم نہ جھیل سکے اور خود بھی مر جائے۔ اس کے بعد ایک بار اور اس پر کڑا وقت آیا۔ اس روز وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا اکیلا رہ گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں بچا۔ اس کے سارے پسندیدہ لوگ ایک ساتھ ہی اس سے چھن گئے۔ یہ سوچتے ہوئے اسے غم کا شدید احساس ہوا اور دم گھٹنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس کے اندر ایک تلخی ابھری۔ یہ سب ہوا کیوں؟ اس نے سوچا۔ جے پور والوں نے اس کے گاؤں پر حملہ کیوں کیا؟ اگر اس نے اس روز جے پور کے اس مندر میں بتوں کو نہ توڑا ہوتا تو وہ حملہ نہ ہوتا، اور حملہ نہ ہوتا تو وہ سب لوگ اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ مارے نہ جاتے۔ اس کے وجود میں خود ملامتی کی ایک تند لہر اٹھی۔ قریب تھا کہ وہ اس میں بہہ جاتا، مگر اسی لمحے اسے خواب کا خیال آ گیا جو بتوں کو توڑنے والی رات اس نے جے پور کے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ وہ خواب بھی اسے پوری جزیات سمیت یاد تھا۔ بابا نے کہا تھا پریشانی بھی نعمت ہے اور آسانی بھی، اور ہر نعمت آزمائش بھی ہے، عافیت صرف شکر ادا کرتے رہنے میں ہے۔ اور انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ اس نے جو کچھ اللہ کے لیے کیا اللہ اس سے خوش ہوا، اس نے قبول فرما لیا۔ مگر انہوں نے خبردار کیا تھا کہ آدمی ایک لمحے میں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے کچھ کرو تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جتنی بھاری قیمت ادا کرو گے عمل اتنا ہی مقبول ہوگا، مگر قیمت ادا کرنے کے بعد کے آداب بھی ہیں۔ قیمت ادا کر کے پچھتائے، غم کیا، افسوس کیا تو سب کچھ ختم۔ جتنی بڑی قیمت ادا کرو اتنی ہی خندہ پیشانی سے رہو۔ انہوں نے کہا تھا وقت آئے تو یہ بات یاد رکھنا، تم نے جو کچھ کیا اللہ نے قبول فرمایا، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی ہوگی، وہی تمہاری آزمائش ہوگی، اور اس میں اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ ایک پل میں اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا خواب سچا تھا۔ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کیا اور اللہ اس سے خوش ہوا۔ اس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور اب وہ افسوس کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے پیارے زندگی گنوا بیٹھے، تو اس کا وہ عمل تو ضائع ہونے والا تھا، وہ آزمائش میں ہارنے والا تھا، اور خواب ایسا سچا تھا کہ اس آزمائش میں اللہ ہی نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے خواب یاد دلایا تھا۔ ایک پل میں اس کی سوچ بدل گئی۔ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق جو لوگ مرے تھے انہیں اسی وقت اسی طرح سے مرنا تھا۔ اگر وہ ان کی موت پر افسوس کرتا ہے، اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے، تو وہ گویا اپنے اس عمل کی مذمت کر رہا ہے جو اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ وہ پوری جان سے لرز کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی، اور کامیابی کے باوجود اپنی ناکامی کا سامان کر رہا تھا۔ وہ تو بس اللہ نے ہی اسے بچا لیا۔ وہ دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہا اور شکر ادا کرتا رہا۔ عجیب بات ہوئی کہ اس کے بعد اس نے کبھی کسی مرنے والے کا غم نہیں کیا۔ نیچے والے اوتار سنگھ کے حق میں پوری طرح بدل گئے تھے۔ ان کے نزدیک وہ المیہ بہت بڑا تھا جو رونما ہوا تھا۔ 18 سال کا نوجوان ایک ہی لمحے میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس کا باپ ہی نہیں ختم ہوا، اس کا گاؤں ہی صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ وہ بیچارہ تو گھر کا تصور بھی کھو بیٹھا۔ سرفراز بیگم بہت حساس خاتون تھیں۔ جوانی میں انہیں بیوگی کا دکھ ملا تھا اور بیٹے سے وہ محروم تھیں۔ انہیں اوتار سنگھ کا غم بہت بڑا لگا۔ حور بانوں کی بھی یہی کیفیت تھی، بلکہ وہ تو اخبار میں وہ خبر پڑھنے کے بعد گھنٹوں روتی رہی تھی۔ نور بانو اور گلنار بھی اس کی ہمدردی سے سرشار تھیں، اور چھمن بوا کا تو یہ حال تھا کہ بیٹھے بیٹھے خیال آتا تو ان کی آنکھیں چھلک جاتی۔ نیچے سب لوگ اپنے اپنے طور پر چھوٹے ٹھاکر کے دکھ کا تصور کرتے اور کوڑھتے، لیکن حور بانو تو اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ تو اب ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی، بار بار اسے اپنے آنسو پونچھنے پڑتے۔ اب ہر روز چھمن بوا نیچے سے چھوٹے ٹھاکر کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتی
سرفراز بیگم کو معلوم تھا کہ وہ ان کے ہاں کے کھانے پسند کرتا ہے۔ چند روز بعد رنجنا اس واقعے کے بعد پہلی بار نیچے آئی۔ سرفراز بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ بہت لٹی پٹی اور غمزدہ لگ رہی تھی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے رنجنا؟ سرفراز بیگم نے کہا۔ بس بڑی بیگم، من ہی نہیں لگتا کسی کام میں۔ مجھے تو وشواس ہی نہیں ہوتا کہ پورا گاؤں، سارے لوگ ختم ہو گئے، اور وشواس آئے تو دل پھٹنے لگتا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ سرفراز بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو رنجنا، وہاں تمہارے رشتہ دار بھی تھے، میرے ماتا پتا بھی تھے، اور میرے رگھو کے گھر والے بھی تھے، کچھ بھی نہیں بچا۔ رنجنا ہاتھ ملنے لگی۔ دکھ تو بہت بڑا ہے، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں رنجنا۔ پر صبر آتا ہی نہیں بڑی بیگم۔ شکر کرو، تمہارے پاس رگھو تو ہے۔ اپنے چھوٹے ٹھاکر کو دیکھو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ سرفراز بیگم نے دکھ سے کہا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے چھوٹے ٹھاکر کا کیا حال ہے؟ وہ تو بہت غم کرتا ہوگا۔ وہ تو مہان ہے بڑی بیگم۔ رنجنا کے لہجے میں فخر تھا۔ میں نے انہیں دکھ کرتے نہیں دیکھا، الٹا مجھے اور رگھو کو دلاسا دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جو ہونا تھا وہ بھگوان کی اچھا تھی، سو ہو گیا۔ وہ تو کہتے ہیں شکر ادا کرو کہ کسی کا ساتھ اتنے دنوں تک مل گیا۔ سرفراز بیگم یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ ہندوؤں میں یہ تصور اور شکر کی بات، وہ انہیں ویسے بھی غیر معمولی لگا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے بڑی بیگم کہ ان کے شریر میں ہمارے ٹھاکر جی کی آتما آ گئی ہے۔ رنجنا بولی، ہم سے اتنے چھوٹے ہیں، بچے تھے ہمارے سامنے، مگر بات کرتے ہیں تو ہم لوگ خود کو بچہ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی غم تو ہوگا انہیں۔ بھگوان جانے، میرے پتا جی کہتے تھے کہ ٹھاکر لوگ اپنے اندر کا حال کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتے، کمزوری دکھانے کو تو توہین سمجھتے ہیں۔ ویسے بڑی بیگم، آپ ٹھیک کہتی ہیں، دکھ تو ہوگا انہیں، یقیناً ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ باتیں بہت کرتے ہیں؟ نہیں بڑی بیگم، بات تو وہ بہت ہی کم کرتے ہیں۔ ہاں، سوچتے بہت ہیں، اب تو پھر بھی بات کرنے لگے ہیں، شاید ہمیں دلاسا دینے کے لیے۔ پہلے تو بغیر کام کے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، پڑھنے بیٹھیں تو بہت بولتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں۔ قریب بیٹھی حور بانو بہت غور سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس روز اس کی محبت دو چند ہو گئی۔ چھوٹے ٹھاکر میں تمام خوبیاں بڑے لوگوں والی تھیں۔ ادھر رنجنا کے جانے کے بعد سرفراز بیگم بھی چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں سوچتی رہیں۔ انہیں رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ کم از کم وہ اس لڑکے کی ایک محرومی تو کسی حد تک دور کر سکتی ہیں، وہ اسے ماں کی محبت دے سکتی ہیں۔ لیکن کیسے؟ انہوں نے سوچا، وہ اس کی ماں بن جائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر اور گھر کے تمام لوگوں کو اپنا سمجھے، وہ اس کے لیے اپنا پردہ ختم کر سکتی ہیں۔ لیکن اس سے آگے وہ 3 جوان بیٹیوں کی ماں تھیں۔ بن باپ کی بیٹیاں ویسے بھی بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں، پھر یہاں تو مذہب کا فرق تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بچیاں بہت اچھی، بہت نیک ہیں، لیکن جوانی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ کوئی معصوم سی بھول بھی ہو گئی تو وہ اللہ کے ہاں اپنے مرحوم شوہر کو کیا منہ دکھائیں گی؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ بس اس ایک خیال سے وہ جھجکتی رہیں، ورنہ ان کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ جائیں اور چھوٹے ٹھاکر سے یہ سب کچھ کہہ دیں۔ وہ اس پر حیران بھی تھیں کہ ان کے دل میں اس کے لیے یہ کیسی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس کا سبب ان کی محرومی ہے۔ انہیں بیٹے کی کیسی آرزو تھی، لیکن وہ ان کے نصیب میں تھا ہی نہیں، تو اب وہ محرومی ان کے لیے چھوٹے ٹھاکر کی محبت بن گئی ہے۔ وہ بیٹیوں کی خاطر اس محبت سے منہ موڑے بیٹھی رہیں، خود سے لڑتی رہیں۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی ساری احتیاط دھری رہ گئی، اور اس غیر مسلم کی محبت ایک موزور دھارے کی طرح انہیں بہا لے گئی۔ ہوا یہ کہ اس روز رنجنا ان کے پاس آئی اور انہیں کچھ نوٹ دیے۔ انہوں نے حیرت سے نوٹوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس لیے رنجنا؟ ان کی سمجھ میں واقعی کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اپنی حیرت کے جواب میں انہیں رنجنا کے چہرے پر بھی حیرت نظر آئی۔ بھول گئی بڑی بیگم، یہ کرائے کے پیسے ہیں، چھوٹے ٹھاکر نے بھجوائے ہیں۔ یہ اب میں یہ نہیں لے سکتی، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ میں نے کہا نا کہ یہ گھر اب تم لوگوں کا ہے، چھوٹے ٹھاکر کا ہے۔ لو، یہ چھوٹے ٹھاکر کو واپس دے دو۔
लेकिन रंजना का हाथ मुट्ठी बन गया। मैं छोटे ठाकुर का हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? उनकी बात मानना तो मेरा धर्म है बड़ी बेगम। मैं जो कह रही हूँ, सरफराज बेगम ने तीखे लहजे में कहा। मुझे क्षमा कर दें बड़ी बेगम, रंजना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये आपका और छोटे ठाकुर का मामला है, मैं तो उनसे कुछ नहीं कह सकती। बात सरफराज बेगम की समझ में आ गई। ठीक है, मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे छोटे ठाकुर से, उन्होंने कहा। रंजना चली गई। सरफराज बेगम ने वो रुपए एक तरफ रख दिए। हाथों में वो उन्हें डंक मारते लग रहे थे। वैसे उन्हें हैरत हो रही थी। हर माह ये रुपए उन्हें मिलते थे और वो रख लेती थीं, लेकिन इस बार उन्हें यह ख्याल तक नहीं आया कि ये मकान का किराया है, यानी सिर्फ चंद रोज में। उन्होंने दिल की गहराइयों से छोटे ठाकुर को अपना बेटा मान लिया था। उन्होंने सोचा शाम को वो खुद जाकर छोटे ठाकुर से बात करेंगी। अवतार सिंह ने भी नीचे वालों की तब्दीली महसूस कर ली थी। वो बहुत हसास और समझदार था। उसका मुशाहिदा बहुत अच्छा और गहरा था। तब्दीलियों को महसूस कर लेने की सलाहियत रखता था। उन दिनों तकरीबन हर रोज नीचे से कुछ ना कुछ भेज दिया जाता था और वो नीचे से आई हुई हर चीज बहुत शौक से खाता था। दूसरे अब छम्मन बुआ उससे पर्दा नहीं करती थीं, वरना पहले कभी वो सामने नहीं आई थीं। खुद उसने अपनी तवज्जो रंजना और रघु पर मरकूज कर ली थी। उन्हें इसकी जरूरत भी थी। वो उनका दुख समझ सकता था। उनका सब कुछ ठाकुरों की गढ़ी के साथ सुर्ख रेत के नीचे दफन हो चुका था। रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, सहेलियां, घर बार, कुछ भी तो नहीं बचा था। और वो परदेश में थे और उनका उसके सिवा कोई नहीं था। अवतार सिंह ने सिर्फ एक बार उनके दुख से अपने दुख का मवाजना किया था। उसकी समझ में आ गया कि वो हर एतबार से उनसे बेहतर है। देखा जाए तो उनकी तरह उसका भी सब कुछ खो गया था, लेकिन फर्क था, उसने सब कुछ अपनी आंखों से मिटते देखा था, बल्कि वो तो खुद भी जिंदा दफन होते होते बचा था। आदमी अपनी आंखों से सब कुछ देख ले तो बिलाखिर उसे सब्र आ जाता है, लेकिन जिसने देखा ना हो उसे सब्र नहीं आता। ऐसे ही जैसे कोई खो जाए और ये इल्म ना हो कि वो जिंदा है या मर गया है, तो आदमी को कभी सब्र नहीं आता। मरे हुए को तो वो जल्द या बदीर भूल ही जाता है। सो रंजना और रघु को सब्र नहीं आता था और ये फितरी भी था। दूसरा फर्क ये था कि उन दोनों का कुछ भी नहीं बचा था, जबकि अवतार सिंह अम्मा को जीता छोड़कर निकला था और अम्मा ने उससे वादा किया था कि जब वो पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आएगा तो वो उसे मिलेंगी, उसका इंतजार कर रही होंगी। और अम्मा उसके लिए बहुत अहम थी, तो उसके लिए एक उम्मीद थी कि कोई उसका है और उसकी राह तक रहा है। ये अलग बात कि वो अक्ल से सोचता तो ये उसे मुमकिन ना लगता। अम्मा कैसे बची होंगी? जहां 11 गांव रेत के नीचे दफन हो गए हों, वहां उनमें एक गांव में एक औरत कैसे जिंदा बच सकती है? तो वो उम्मीदों बीम की कैफियत थी, लेकिन उम्मीद थी तो सही। हाँ, उसे पछतावा होता था कि क्यों अम्मा की बात मानकर वो अकेला वहां से निकल आया। वो अम्मा को अपने साथ ला सकता था, वो अम्मा को जबरदस्ती गोद में उठाकर ले आता। कैसी अजीब बात थी कि वो उन्हें मौत के मुंह में अकेला छोड़कर निकल आया। उसके पास इस कोताही के लिए बस एक उज्र था। उसने हवेली के बाहर और हवेली में जो कुछ देखा था वो उसके शौक में था। उसकी समझ बूझ मुतासिर हो चुकी थी। ऐसे में आदमी ना तो सोच पाता है, ना दुरुस्त फैसला कर सकता है। और एक तीसरा फर्क भी था, वो समझता था कि उसने अल्लाह को खुश करने की कोशिश की थी। जो कुछ उसने खोया वो उस कोशिश की कबूलियत की निशानी थी, कुर्बानी थी। और ख्वाब में उसे ये बात समझा भी दी गई थी कि उसे दुख नहीं करना है। और वो ये भी जानता था कि मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर तयशुदा तरीके से आती है और उसे टाला नहीं जा सकता। आदमी को सब्र करना पड़ता है और सब्र उसे अल्लाह देता है। जबकि रंजना और रघु के पास ऐसा कोई सहारा नहीं था। उनके लिए तो वो गैर फितरी मौत थी, एक नागहानी मुसीबत थी जिसने उनका सब कुछ खत्म कर दिया। चुनाचे वो उनकी दिलजुई की कोशिश करता रहता था। सख्त तो वो कभी था ही नहीं, लेकिन इस सानहे के बाद वो उनके लिए बहुत नरम हो गया। वो उनकी जाती ज़रूरतों का ख्याल करता, उन्हें चीज़ें खरीद कर ला देता, उनसे बातें करता और सब्र की तलकीन करता। अब वो खाना उनके साथ ही बैठकर खाता। वैसे ये मरहला उसके लिए बड़ा सख्त साबित हुआ था, क्योंकि खाना तो दूर की बात, वो तो उसके साथ बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सुनो, अब तुम दोनों ही मेरा परिवार हो,
اوتار سنگھ نے نرم لہجے میں کہا۔ رگھو دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ نہیں چھوٹے ٹھاکر، ہم تو آپ کے سیوک ہیں۔ سیوک تھے کہو، اب تو میرا تم دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے کہا نا، تم میرا پریوار ہو۔ نا مالک، یہ ہم سے نہیں ہوگا، رنجنا گڑ گڑانے لگی۔ ہماری جگہ تو آپ کے پیروں میں ہے۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ نرمی سے انہیں نہیں سمجھا سکتا، چنانچہ اس نے تیور بدل کر کہا، تو تم میرے سیوک ہی رہنا چاہتے ہو نا؟ پر تم تو اچھے سیوک بھی نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ دونوں پوری جان سے لرز گئے۔ مالک، حکم کرو تو جان بھی دے دوں، رگھو بولا۔ تو میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اوتار سنگھ نے کڑے لہجے میں کہا۔ چاروں ناچار وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن ان سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اوتار سنگھ جانتا تھا کہ صدیوں پرانی نسلی عادت چھوٹنے میں وقت تو لگے گا، مگر اسے اس مشکل کام کو آسان کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ وہ انہی کے جیسے لقمے لے رہا تھا اور انہی کی رفتار سے کھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن آخر رنجنا کو اس کا احساس ہو گیا۔ مالک، چھوٹے ٹھاکر، آپ نے ٹھیک سے بھوجن نہیں کیا ہے، وہ بولی۔ جتنا تم نے کھایا ہے اتنا ہی میں نے کھایا ہے، اوتار سنگھ نے کہا، اور روز یہی ہوگا۔ مجھے کھلانے کے لیے تم دونوں کو ڈھنگ سے کھانا ہوگا۔ پر ٹھاکر جی، آپ کا بڑھتا ہوا شریر ہے، آپ کی اور ہماری ضرورت میں فرق ہے، رگھو بولا۔ وہ فرق میں جانتا ہوں۔ تم لوگ پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو میں بھی پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ ان دونوں نے جلدی ہی سمجھوتا کر لیا۔ اس کے باوجود رنجنا کو فکر لگی رہتی تھی کہ چھوٹا ٹھاکر کمزور ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا ہے، چنانچہ وہ رگھو سے کھانے پر اصرار کرنے لگی۔ پھر اوتار سنگھ نے رگھو کو چاچا اور رنجنا کو موسی کہنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں احساس دلا رہا تھا کہ اس کے لیے ان کے سوا کوئی نہیں ہے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن نوکر اور مالک کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے وہ مٹنے والا نہیں تھا۔ اس رات وہ کھانے کے بعد معمول کے مطابق کچھ دیر کوٹھے پر چہل قدمی کرتا رہا، پھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد رنجنا کمرے میں آئی۔ چھوٹے ٹھاکر، وہ بڑی بیگم آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اوتار سنگھ نے چونک کر دیکھا۔ اتنی دیر میں سرفراز بیگم اس کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ان کے اس طرح سامنے آنے کی اسے توقع نہیں تھی۔ ماں جی، آپ؟ کیوں؟ میں آ نہیں سکتی تمہارے پاس؟ سرفراز بیگم کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ کیوں نہیں ماں جی، گھر ہے آپ کا۔ مگر میں تو تمہارا گھر سمجھتی ہوں، یہی شکایت لے کر آئی ہوں۔ شکایت کا سن کر اوتار سنگھ اور گھبرا گیا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ماں جی؟ اس نے پوچھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس نے گھبرا کر کرسی اٹھائی اور ان کے پاس لے گیا۔ آپ بیٹھے نا ماں جی۔ سرفراز بیگم بیٹھ گئیں۔ آپ بھی بیٹھیے نا، آپ کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ بیٹے ماں کے سامنے نہیں بیٹھتے کیا؟ سرفراز بیگم نے کہا۔ اوتار سنگھ جھجکتے جھجکتے بیٹھ ہی گیا۔ میں سوچ رہا ہوں ماں جی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ سرفراز بیگم نے بند مٹھی کھولی۔ مڑے ہوئے نوٹ ان کی ہتھیلی پر پھیل گئے۔ میں اس غلطی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا۔ جی، میں سمجھا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے مجھے بھجوائے تھے، رنجنا لائی تھی۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اوہ، یہ تو مکان کا کرایہ ہے، مگر میں نے پچھلی بار تم سے کہا تھا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، میرا مکان نہیں۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ میرے دل میں بڑی قدر ہے اس بات کی، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ لیکن ماں جی، یہ لین دین کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ لیکن اب میں تم سے یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ آپ شاید غلط سمجھ رہی ہیں ماں جی، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ماں جی، میرے پاس اتنا ہے کہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ اگر میں مفلس ہو گیا ہوتا تو آپ سے تکلف نہ کرتا، لیکن ہوتے ہوئے نہ دوں تو میرے پتا جی کی آتما اشانت رہے گی۔ غلط میں نہیں سمجھ رہی ہوں، تم سمجھ رہے ہو۔ سرفراز بیگم کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں یہ سب رسمن نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اسے اپنا گھر ہی سمجھو اور ہم سے کوئی تکلف نہ کرنا، سمجھ لینا۔
کہ ان لوگوں کے بدلے تمہیں ہم لوگ مل گئے ہیں، اب ہم سب لوگ تمہارا خاندان ہیں۔ آج میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں نے وہ رسمن نہیں کہا تھا، میں نے ایسا سمجھا بھی نہیں ماں جی، آپ کی سچائی مجھ تک پہنچ گئی تھی، افسوس تو یہی ہے کہ نہیں پہنچی۔ کسی ماں کا بیٹا لکھ پتی ہو تو کیا ماں اس سے گھر میں رہنے کا کرایہ وصول کرتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ اور کوئی بیٹا لکھ پتی ہو تو کیا وہ گھر میں رہنے کے صلے میں ماں کو کرایہ ادا کرتا ہے؟ میں نے تمہیں مفلس نہیں سمجھا، بس بیٹا سمجھنے کے بعد میں تم سے کرایہ نہیں لے سکتی۔ ہاں، میں نے تمہیں رسمن بیٹا کہا ہوتا تو لے لیتی، بلکہ مجھے تو خوشی تھی کہ تم نے پہلی بار مجھے پکارا تو ماں جی کہہ کر پکارا، لیکن آج تم نے میرا دل توڑ دیا۔ یہ بات نہیں ماں جی، اوتار سنگھ نے شرمندہ لہجے میں کہنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے بات پوری کرنے دو، سرفراز بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج تم نے رنجنا سے کرایہ بھجوایا تو میں نے سمجھ لیا کہ تم نے میری بات کو رسمی سمجھا تھا، اس لیے میں ثابت کرنے چلی آئی۔ میں زندگی بھر بہادر علی کے سوا کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی، اور بہادر علی اماں جان کے زمانے کا ملازم ہے، گھر کے فرد جیسا، مگر اپنے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے بہادر علی سے بھی پردہ کیا، لیکن آج میں تمہارے سامنے ہوں کیونکہ تمہیں بیٹا سمجھتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز رند گئی۔ اور میں آج تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم جب چاہو نیچے آؤ، میری بیٹیاں بھی تم سے پردہ نہیں کریں گی، تم ہمارے لیے گھر کا فرد ہو، تم میرے بیٹے ہو چھوٹے ٹھاکر۔ اوتار سنگھ کو اپنے سینے میں دل پگھلتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور اس نے جھک کر سرفراز بیگم کے پاؤں چھو لیے، پھر وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، لائیے، یہ پیسے مجھے دے دیجئے، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے یہ گستاخی کی، آپ کا دل دکھایا۔ سرفراز بیگم آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ انہوں نے نوٹ اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ بتائیں، آپ کیسی ماں ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں معلوم؟ اوتار سنگھ نے کہا، میں نے جاننا ہی نہیں چاہا بیٹے، مجھے تم کو چھوٹے ٹھاکر پکارنا ہی اچھا لگتا ہے۔ دعا کیجئے گا کہ میں آپ کے لیے بیٹا ہی ثابت ہوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ بیٹوں کو خود کو بیٹا ثابت کرنا نہیں ہوتا، بس وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اور چھوٹے ٹھاکر، جو میں نے کہا ہے وہ یاد رکھنا، مجھے دہرانے پر مجبور کبھی نہ کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ اوتار سنگھ سمجھ رہا تھا، وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ جب چاہے نیچے آ سکتا ہے، اس سے کسی کا پردہ نہیں۔ سرفراز بیگم کی وہ دعوت اوتار سنگھ کی محبت کے لیے کسوٹی بن گئی۔ بڑی بات یہ تھی کہ بالکل ابتدا ہی میں اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ اس کی محبت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ وہ بنیادی طور پر سوچنے والا آدمی تھا، ہر بات پر سوچنا، غور کرنا، تجزیہ کرنا اور پھر فیصلہ کرنا اس کی فطرت میں تھا۔ اب تک اس کی محبت بے سمت اور نظریاتی تھی، اس کے عشق کا آغاز ایک آواز سے ہوا تھا، اور ایک ہی پل میں وہ آواز اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ اس آواز نے اس کے پورے وجود پر سپردگی طاری کر دی تھی۔ وہ کیفیت اسے آج بھی یاد تھی۔ اردو کے کسی رومانوی شعر میں وہ کیفیت نہیں تھی جو اس آواز نے اسے دی تھی۔ وہ ایسی کیفیت تھی جسے وہ خود بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں اس آواز والی کے لیے جو پہلا جذبہ ابھرا وہ احترام کا تھا، پھر وہ عقیدت تک پہنچا۔ اسے لگا کہ وہ آواز اسے عبادت پر اکسا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ خواہش ابھری کہ وہ اس آواز والی کے روبرو بیٹھا ہو اور وہ آواز سن رہا ہو، اور وقت ٹھہر جائے یہاں تک کہ زندگی تمام ہو جائے۔ اس کے بعد ہی تو اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اس اندیکھی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا، وہ اس بات پر جھنجھلایا تھا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہی ہے وہ اس کے لیے نامانوس ہے، اسے سمجھ نہیں سکتا، اور یہ بات تو اس نے فوراً ہی سمجھ لی تھی کہ وہ پڑھ رہی ہے کیونکہ وہ گفتگو کا انداز نہیں تھا۔ اس جھنجھلاہٹ کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش وہ الفاظ بھی سمجھ سکتا۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی، لیکن پڑھنے کا انداز اس سے بھی خوبصورت تھا، اور اسے یقین تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہی ہے وہ خوبصورت ترین ہے، کیونکہ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود آواز، لہن اور الفاظ کی وہ اکائی اس کے اندر خوبصورت ترین جذبے جگا رہی تھی۔ اسے سن کر اس کا جی چاہتا تھا
کہ زمین پر ماتھا ٹیک دے اور ساکت ہو جائے۔ کس کے سامنے، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ تب اس نے سوچا تھا شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ بچپن سے سوچنے والے اوتار سنگھ نے رومانوی شاعری سے، اپنے استاد کی تشریحات سے اور اپنے غور و فکر سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور ہو یوں جاتی ہے کہ اوپر والا کسی کے دل میں کسی کی بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسانی نسل کا ارتقا محبت کے دم سے ہے۔ دنیا میں سب سے سچی محبت ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اور وہ اوپر والے کی عطا ہے۔ محبت نہ ہوتی تو انسانی نسل ختم ہو چکی ہوتی۔ بچے کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کمزور عورت ماں بن کر بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ انسان تو بڑی چیز ہے۔ اس نے ننھے چوزے کے لیے مرغی کو بلی کے سامنے ڈٹتے، لڑتے اور بھگاتے دیکھا تھا، تو اس کا نظریہ یہ تھا کہ محبت وہ ہوتی ہے جو اوپر والا کسی بھی لمحے کسی کو کسی کے لیے دے دیتا ہے، اور وہ بے لوث، بے غرض ہوتی ہے۔ وہ کچھ مانگتی ہے، نہ شرطیں عائد کرتی ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ تو جواب میں محبت کو ذرا سی توجہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتی۔ جب اوتار سنگھ کو یہ گمان ہوا کہ اسے اس آواز والی سے محبت ہو گئی ہے، تو قدرتی طور پر اس نے یہی سمجھا کہ وہ محبت اس کے دل میں اوپر والے نے ڈالی ہے۔ لیکن اس بات کی تصدیق کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ وہ طبعاً حسن پرست تھا، ہر چیز میں خوبصورتی اور حسن دیکھنا چاہتا تھا، اور خوبصورتی اسے اچھی بھی لگتی تھی۔ اس لڑکی کی اس نے آواز سنی تھی، اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آواز کی خوبصورتی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ لڑکی حسین بھی ہوگی۔ چنانچہ اپنی محبت اس کی اپنی نظر میں مشتبہ ہو گئی۔ اگر وہ لڑکی کبھی سامنے آئی اور وہ بدصورت ہوئی تو کیا وہ اس کے لیے پہلے جیسی محبت محسوس کر سکے گا؟ الفاظ سمجھنے کی خواہش پیدا ہوئی تو یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ وہ کون سی زبان ہے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ بات شاید اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا، تو پوچھتا کیسے؟ وہ تو اتفاق سے اسے وصال دین سے معلوم ہو گیا کہ وہ عربی زبان ہے۔ تب اسے اپنی آرزو پوری کرنے کی کوشش کا موقع ملا اور وہ مولوی صاحب سے عربی سیکھنے لگا۔ اب اوتار سنگھ اتفاق کو نہیں مانتا تھا۔ برسوں پہلے اس نے سمجھ لیا تھا کہ جسے انسان اتفاق سمجھتا ہے وہ اوپر والے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بے بسی اور عاجزی میں وہ اسے اتفاق قرار دے دیتا ہے۔ تو گویا اس کے علم میں یہ بات آنا کہ آواز والی لڑکی عربی پڑھتی ہے، در حقیقت اوپر والے کی منصوبہ بندی تھی۔ اس کے نزدیک یہ اس کے اس اندازے کی تصدیق تھی کہ اس کے دل میں وہ محبت اوپر والے نے ڈالی ہے۔ اسے اپنی محبت پر اعتماد ہو گیا۔ تب اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ لڑکی کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، اس سے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس نے بڑی لگن سے عربی پڑھی۔ مولوی صاحب بھی استاد کامل ثابت ہوئے، لیکن مولوی صاحب اس کی رفتار پر حیران تھے۔ وہ اس کی رفتار کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کی رفتار کے پیچھے محبت کی طاقت ہے۔ وہ جلد سے جلد عربی زبان پر قدرت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی سماعت اس آواز سے محروم ہو گئی۔ شروع میں تو وہ بہت پریشان ہوا، مگر پھر اسے پتا چلا کہ وہ آواز تو اس کے اندر موجود ہے۔ جب اس کا جی چاہے تو اس کے اندر کوئی خودکار بٹن دب جاتا ہے اور وہ آواز اپنی تمام تر خوبصورتی اور رعنائی سمیت اس کی سماعت میں رس گھولنے لگتی ہے۔ مگر وہ لفظوں سے محروم آواز تھی، صرف آواز، لہجہ اور لحن۔ اس محرومی سے اسے بس ایک نقصان ہوا، وہ اپنی عربی کی استعداد نہ جانچ سکا۔ وہ یہ نہ جان سکا کہ جو کچھ وہ لڑکی پڑھتی ہے وہ اسے سمجھنے کے قابل ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ اسی کے لیے تو وہ یہ سب جتن کر رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے کبھی نہیں چاہا، کبھی نہیں سوچا کہ وہ آواز والی لڑکی کو دیکھے۔ اسے محبت ہو گئی تھی اور وہ بس محبت کیے جا رہا تھا۔ کالج میں اسے اس محبت کی سچائی کا یقین بھی مل گیا تھا۔ امرتا، ریٹا اور پشپا بے حد حسین لڑکیاں تھیں، اور وہ بچہ نہیں تھا، جانتا تھا کہ اس کے ایک اشارے پر وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گریں گی۔ لیکن اس نے کبھی ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا، بلکہ وہ جب بھی انہیں دیکھتا اسے آواز والی لڑکی کا خیال آ جاتا، اور اس کے اندر کا موسم ویسا ہی خوبصورت ہو جاتا جیسا پہلی بار اس کی آواز سن کر ہوا تھا۔ وہ اپنی اس نظریاتی محبت کے سحر میں گم تھا۔ وہ محبت اس کے وجود میں
ایک پرسکون جھیل کی طرح تھی، لیکن اب سرفراز بیگم نے اس جھیل میں ایک کنکر اچھال دیا تھا۔ جھیل کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ جھیل کی سطح پر دائرے ہی دائرے نمودار ہوئے اور وہ بے چین ہو گیا۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا سکتا ہے، کوئی اس سے پردہ نہیں کرے گا، تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہاں 3 لڑکیاں تھیں، وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ دل نے جھٹ کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کی آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا ہے، وہ اسے دیکھ سکے گا، اس کی محبت مکمل ہو جائے گی۔ اس تصور نے ہی اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس کا جی چاہا کہ اسی وقت نیچے چلا جائے، اسے دیکھ لے۔ وہ خوشی اس کے لیے بالکل نئی اور انوکھی تھی، لیکن وہ رکھ رکھاؤ والا آدمی تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، اس وقت جانا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کل دیکھیں گے۔ سرخ آندھی والے واقعے کے بعد سونا اس کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ قدرتی بات تھی کہ پتا جی، ویر جی اور چاچا جی اسے یاد آتے تھے، اور اسے یہ بھی خیال تھا کہ اسے ان کا دکھ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی قربانی رائے گاں ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف دکھ ایک فطری چیز تھا۔ دکھ پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، کسی کا زور نہیں چلتا، وہ تو چپکے سے خیال کی طرح آتا ہے، دبے پاؤں، جیسے کوئی چور ہو۔ پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اور کیسے وہ دل، دماغ پر، پورے وجود پر چھا گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تجربہ اسے ماتا جی کی موت پر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ دکھ کی طرف سے چکنا رہتا تھا۔ ایک بار تو بے خبری میں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، وہ تو بر وقت اسے خیال آ گیا اور اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچنے سے بھی بچنے لگا تھا۔ وہ شعوری طور پر اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ ان لوگوں کو یاد نہ کرے، لیکن سوتے وقت بچھڑے ہوئے لوگ خاص طور پر یاد آتے تھے۔ یہ بات وہ کبھی نہیں سمجھ سکا کہ غم نہ کرنے کی جد و جہد میں اس نے غم کو خود پر طاری کر لیا ہے۔ اگر وہ ایک بار کھل کر غم کر لیتا، رو لیتا، تو اس کے بعد دھیرے دھیرے بتدریج وہ غم اس کے دل و دماغ سے محو ہو جاتا، لیکن اسے تو بس یہی فکر تھی کہ اس کی قربانی اکارت نہ ہو جائے۔ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے وہ اسے خفا نہ کر بیٹھے۔ سو بستر پر لیٹنے سے پہلے وہ سر اٹھا کر پکارتا، اے اوپر والے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، وہ سب کچھ دیا جو میرے پاس ہے، مجھے راستہ دکھایا جس کی وجہ سے میں نے تجھے خوش کرنے کی کوشش کی، اب اسے قبول بھی فرما لے اور مجھے ناشکرے پن سے بچائے رکھ۔ اس کے باوجود بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھوں میں کسی نہ کسی مرنے والے کا چہرہ پھر جاتا۔ کبھی وہ پتا جی ہوتے تو کبھی ویر جی، کبھی وہ مولوی صاحب ہوتے تو کبھی چاچا جی، اور وہ گھبرا کر، خوفزدہ ہو کر زور سے سر جھٹکتا۔ مجھے کسی کا دکھ نہیں کرنا ہے، وہ خود کو یاد دلاتا۔ ایسے میں کلمہ ہی اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ وہ کلمہ پڑھنا شروع کرتا، پورے دھیان سے، ارتکاز کے ساتھ، مفہوم کے شعور کے ساتھ، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتا۔ لیکن اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آواز والی لڑکی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ الفاظ کے بغیر اس کی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، لیکن اس کا تصور بے چہرہ تھا۔ اس پردہ دار لڑکی کو اپنے تصور میں چہرہ دینے کی گستاخی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر اسی کیفیت میں وہ سو گیا۔ رات بھر بغیر خد و خال، بغیر نین نقش کے وہ خواب میں اسی کو دیکھتا رہا۔ اگلے روز اوتار سنگھ سو کر اٹھا تو اسی کیفیت میں تھا جس میں سویا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر نیچے پہنچ جائے۔ ناشتے تک وہ اپنی اس خواہش کو دبائے بیٹھا رہا، مگر ناشتے کے بعد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی، اس کا اضطراب بڑھتا گیا، بلکہ وہ ایک ایسی تڑپ میں تبدیل ہو گیا جو اسے قدم اٹھانے پر اکسا رہی تھی۔ بالآخر اس کے قدم اٹھے اور وہ زینے پر آ گیا۔ اس کی چال میں عجیب سی بے تابی اور مستانہ پن تھا جو کم از کم اس کے لیے نیا تھا۔ ان لمحوں میں اپنا آپ خود اسے بھی اجنبی لگ رہا تھا، مگر زینے پر اترتے اترتے اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ یہ وہ چبھتے ہوئے سوال تھے جنہوں نے اچانک ہی اس کے قدموں سے تحرک چھین لیا تھا۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے وہ سوال اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے ہوں۔ پھر اس کے اندر جواب ابھرا، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ اندر کی عدالت میں وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں ایک اور سوال کیا، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ ماں جی نے۔
تو تم माँ जी के बेटे की हैसियत से माँ जी की बेटी को देखने जा रहे हो। उस एक लम्हे में अवतार सिंह के हर मसाम से पसीना बह निकला। उसकी शर्मिंदगी ने उसे समझा दिया कि मामला इतना सीधा नहीं जितना नजर आता है।